हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। चीन में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस अभी भी कंट्रोल होने में नहीं आ रहा है और अब चीन से बाहर भी कम से कम 30 ममालिक में ये वायरस फैल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में ये वायरस नहीं पहुंचा है, मगर ख़तरात बढ़ रहे हैं और उसकी वजह भी आपको बताएंगे। पहले ताज़ा तरीन आपको फिगर्स भी दे देते हैं कि चीन में जो अब तक हैं 77,345 अफराद में ये वायरस जो है डिटेक्ट हो चुका है, जबकि 2,593 वहाँ डेथ्स हो गई हैं। और उसके बाद चीन के बाद जो दूसरा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं वो है हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान, जहाँ 12 के करीब डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं और 61 केसेस जो हैं जिनमें से 18 आज नए केसेस आए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी एक केस रिपोर्ट हो गया है, मगर ईरान के अंदर जब से ये ख़बर आई है कि वहाँ केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेथ्स हुई हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, जो हमारे हुकाम हैं, उन्होंने तफ्तान जाहिदान बॉर्डर को सील कर दिया है और उसके अलावा भी स्टेप्स लिए हैं कि वहाँ से जो लोग पाकिस्तान ईरान की मैं जो अंदर की ख़बर है थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ जी कि वजारत सेहत की फ़िगर आपने बता दी कि 61 केसेस जो हैं डिटेक्ट हुई हैं, 12 अमवात हुई हैं और 900 का अब तक एहतियाती तिब्बी मायना किया जा चुका है। ये वायरस बेसिकली अभी तक क़ुम का जो मुक़द्दस मज़हबी शहर है वहाँ तक महदूद है। सारी की सारी जो डेथ्स हुई हैं 12 की 12 वो उनकी इत्तलात क़ुम से हैं। अच्छा, क़ुम से हैं एक ईरानी मजलिस के रुकन अहमद अमीर आबादी, उन्होंने एक प्राइवेट ख़बर रसां एजेंसी को बताया कि जी मेरा जो शहर है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 50 के लगभग अमवात हो चुकी हैं, लेकिन हुकाम जो हैं इंफॉर्मेशन सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन वजारत सेहत ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि जो बाकी अमवात हैं जैसे किसी फ्लू से हुई है, ये है वो सब मिक्स करके जो हैं ये MPA साहब जो हैं वो अपनी अच्छा अब ईरान के साथ जो 6 ममालिक की सरहदें लगती हैं, हाँ, उनमें तुर्की जी पाकिस्तान के अलावा भी, हाँ, पाकिस्तान में तो बात करेंगे आप, तुर्की, आर्मीनिया और अफ़गानिस्तान जी उन्होंने ये बंद कर दी हैं। ताजिक और तुर्क एयरलाइंस जो हैं उन्होंने अपनी फ़्लाइट सस्पेंड कर दी हैं और ख़लीजी ममालिक से भी कोई नहीं आ जाए। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भी जो चीन के लिए अपनी परवाज़ें हैं 15 मार्च तक तो उन्होंने, और ख़लीजी ममालिक, अच्छा उस पर हम अभी थोड़ी देर में जो है ईरान की वजह से बकौल ख़लीजी ममालिक के 10 मुतासरीन जो हैं अभी तक वायरस के सामने आए हैं। उसी तफसीलात बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर क्या हिफाजती तदाबीर ली गई हैं? हमारे साथ लियाकत शाहवानी साहब हैं, तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी लियाकत भाई, ज़ाहिर है तशवीश का बायस है सबके लिए। पाकिस्तान में पहले भी जब चीन में भी रिपोर्ट हुए थे, वहाँ हमारे लोग ख़ासे जो तालिब इल्म हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं और अभी तक फंसे हुए हैं। जो ईरान है वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो ज़ायरीन हैं वो वहाँ मौजूद हैं, तकरीबन 5,000 के लगभग। तो क्या हिफाजती तदाबीर ली हैं आपने बॉर्डर पे? देखिए मुबशर भाई, परसों जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुआ कि ईरान में कोरोना वायरस से कुछ अमवात वाक़ई हुए हैं, तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने फौरी तौर पे इसका नोटिस लेते हुए जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे हमने वहाँ पर एमरजेंसी इम्पोज़ की। फौरी तौर पे वज़ीर आला साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया, फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ रब्ता करते हुए उनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया और फिर फौरी तौर पे हमने 10,000 मास्क अरेंज करके रातों रात ईरान बॉर्डर हमने पहुँचा दिए। इसके अलावा 100 टेंट्स वहाँ हमने पहुँचाए ताकि आइसोलेशन वार्ड इस्टेब्लिश किए जा सकें। उसी वक्त हमने साथ FELTP फील्ड एपिडेमियोलॉजी लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जो एक्सपर्ट हैं वो हमने भिजवाए कि वहाँ पे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है ताकि उनको ट्रेन कर सकें। और अगले दिन 65 मज़ीद हमने ये FELTP के डॉक्टर्स ईरान बॉर्डर भिजवा दिए।
اس کے علاوہ جو اسکریننگ کے لیے جو گنز استعمال کیے جاتے ہیں جس کو تھرمل گن کہا جاتا ہے، 72 تھرمل گنز فوری طور پہ ہم نے وہاں پر پہنچائے، اور وہاں پہ جو بلوچستان گورنمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں، جو پاکستان ہاؤس ہے، DHQ ہے، FC کا ہاسپٹل ہے، اسے کوارنٹائن میں ہم نے کنورٹ کر لیا ہے، ایمبولینسز وہاں پر ہم نے پہنچا دیے، اور ساتھ ہی بلوچستان گورنمنٹ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کل ہم نے بلوچستان کے راستے ایران میں انٹری پہ ہم نے بین امپوز کر دیا، اور اس فیصلے سے ہم نے باقی 3 صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آگاہ کیا، اور ان کو بھی یہی پروپوز کیا کہ ان ایام میں کوئی بھی فرد اگر ایران وزٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے ڈسکریج کیا جائے اور پریونٹ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ادروائز اگر وہ نہیں روکتے اور بلوچستان کے راستے کوئی ٹریول کرنے کا کوشش کرے گا اور ایران میں انٹری کی کوشش کرے گی تو بلوچستان گورنمنٹ کل سے اس کو بالکل الاؤ نہیں کر رہا۔ ہم نے ایک شخص کو بھی ایران انٹری الاؤ نہیں کیا۔ شاہوانی صاحب، تو یہ وہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آ چکی ہیں، کچھ ہمارے لیے نئی ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق پاک ایران جو 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس پہ 5 ڈیزگنیٹڈ انٹری پوائنٹس ہیں جن سے آمد و رفت ہوتی ہے دونوں طرف۔ تو یہ جو آپ نے اقدامات کیے ہیں، ٹینٹ پہنچائے ہیں اور ماسک وغیرہ پہنچائے ہیں اور ٹیمیں پہنچائی ہیں، یہ تافتان جو زاہدان بارڈر ہے صرف اس کی بات کر رہے ہیں یا 5 جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ 5 انٹری پوائنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن مینلی زیادہ جو آمد و رفت ہوتی ہے وہ تافتان سے ہوتی ہے، لیکن باقی تمام جو ڈیزگنیٹڈ پوسٹ ہیں وہاں پر کوارنٹائن سینٹرز بھی اسٹیبلش کر لیے ہم نے، آئسولیشن وارڈز بھی اسٹیبلش کیے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ بھی وہاں پہ موجود ہے، اور موبائل یونٹس بھی ہم نے اسٹیبلش کیا تاکہ آپس میں رابطے جاری رہ سکیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کل کسی آؤٹ لیٹ سے بات کرتے ہوئے کہ 5000 کے لگ بھگ پاکستانی زائرین ہیں ایران میں، اور ایرانی حکومت سے آپ نے ریکویسٹ کی ہے کہ انہیں 14 دن کا جو کوارنٹائن ہے اس میں رکھ کے جو ہے واپس بھیجا جائے۔ لیکن اس طرف جو آپ نے جو آئسولیشن سیکشنز بنائے ہیں بالخصوص تافتان میں، اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ ایران سے جو 250 لوگ آئے ہیں انہیں تو آپ نے کوارنٹائن کیا ہی کیا ہے، لیکن وہ 98 زائرین جو ابھی ایران نہیں گئے تھے، تافتان میں انتظار کر رہے تھے کہ بارڈر بند ہو گیا، انہیں بھی آپ نے کوارنٹائن میں ڈال دیا کوئٹہ واپس بھیجنے کی بجائے۔ جی، وہ 120 ایسے زائرین، وزٹرز اور ٹریڈرز جو ایران جانا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے جب انٹری کل سے بین کیا تو یہ فیصلہ جو ہے اسی وقت نافذ العمل ہوا۔ تو یہ آلریڈی پاکستان ہاؤس میں تھے، لیکن کچھ زائرین جو ہے جب پرسوں تشریف لائے تھے وہ آلریڈی وہاں پہ کچھ موجود تھے۔ چونکہ یہ جو مکس اپ ہوا، اس مکس اپ کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ اگر وائرس کہیں موجود ہے، تشخیص اگر ہو جاتا ہے کسی شخص میں تو اس سے سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ فضائی جو آپریشن ہے بس وہ اس کے اوپر بھی بار ہو گئی ہے، سسپینڈ ہو گیا ہے؟ دیکھیں، فضائی تو فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے، اس پہ انہوں نے ڈیسیشن لینا ہے۔ البتہ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جب چائنا میں یہ آؤٹ بریک ہوا تھا کرونا وائرس کا، اس وقت ہی سے ہماری جو ٹیمیں ہیں وہاں پر وہ موجود ہیں، اور کوئی بھی مسافر حضرات جو باہر ممالک سے کوئٹہ آ رہے ہیں، خصوصاً جہاں کرونا وائرس کا خدشہ موجود ہے، تو ان کی اسکریننگ جو ہے یہ تقریباً 1-1.5 ماہ سے آلریڈی وہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت صاحب۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور پھر دیکھیں دنیا میں کرونا وائرس کا کیا مسئلہ ہے۔ ویلکم بیک۔ کرونا وائرس کو پھیلے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، اور حالانکہ جنوری میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی ابھی یہ وائرس پیک کر جائے گا اور پھر کیسز ڈراپ ہو جائیں گے، ابھی تک ایسا نہیں ہوا، بلکہ مختلف ممالک میں یہ اور تیزی سے ہی پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں، کب تک یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کوشش کی جا رہی ہے۔ جب سے ایران میں کیسز ہوئے ہیں تو جیسے ابھی ذکر کیا کہ ایک کیس افغانستان میں بھی آیا، اور وہ بھی قم سے ہی گیا تھا، اور ان کے جو مغربی صوبہ ہے ہرات کا، وہاں پر یہ کیس ہوا ہے۔ افغانستان میں جو مسئلہ ہے افغان گورنمنٹ کے، ایک تو ہیلتھ کیئر کا سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے، اور دوسرا کہ کیونکہ لوگ ویسے ہی نیوٹریشن کم ہے،
تو وہاں پر قوت مدافعت بھی کم ہے, تو پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اگر ہم مڈل ایسٹ کو دیکھیں, آپ نے کہا کہ وہاں پہ بھی وائرس گلف میں, تو عراق, کویت, عمان اور بحرین میں بھی اب کیسز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں, اور وہ سب وہ لوگ ہیں اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹس جو ایران سے ہو کر آئے تھے. ابھی یو اے ای میں بھی 13 ہیں, جس میں سے یو اے ای میں بھی 13 ہیں. اچھا, اب اگر ہم یورپ کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ کیسز کہاں ہیں؟ اٹلی میں. اٹلی میں 200 سے زائد کیسز ہیں اور ابھی تک 5 اموات ہوئے ہیں. 7 اموات ہو گئی, 220 ابھی تک 220, ٹھیک ہے تقریباً. اچھا, ہم نے چین کی بات کی تھی نا کہ یار صرف چین ہی مطلب پورے ایک صوبے کو لاک ڈاؤن کر سکتا ہے, تو اٹلی نے بھی تقریباً 11 چھوٹے شہروں کو لاک ڈاؤن کر لیا ہے ناردرن ایریاز میں. تقریباً 50,000 لوگ, مطلب سکولز بند ہیں, چرچز بند ہیں. اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ جو پیشنٹ 1 ہے, جس کو وہ کہتے ہیں سپر اسپریڈر, وہ ایک ایسا شخص ہے جو کبھی چین گیا ہی نہیں ہے, تو پتہ نہیں اس کو کہاں سے لگی ہے, یہ بھی ایک ابھی مسٹری ہے. بہت جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ وینس کا جو شہر ہے اس میں ہر سال ایک کارنیول ہوتا ہے جو کافی دن چلتا ہے, بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے. اس پر بھی کرونا وائرس کا اثر آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یار آپ 5 دن کی پارٹی نہیں کر سکتی, اب 2 دن کے بعد بندہ بنو اور گھر جاؤ. اور ملان فیشن ویک جو دنیا بھر میں کنسیڈرڈ دا گریٹسٹ فیشن ویک, وہاں پر جورجیو ارمانی صاحب کا جو فیشن شو ہوا تھا وہ ایک خالی ہال میں ہوا تھا اور لائیو اسٹریم, جس میں آڈینس نہیں تھی, اور یہ اٹالین حکومت کی وجہ سے. اور پھر اینڈ میں اس نے کہا کہ جی یہ میرے ملک کے لیے کہا کہ بندوں کو نہ ہی. سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے جی کہ پہلی بار ہسٹری میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی جو سالانہ کانگریس ہے جو مارچ میں ہونی ہے جی وہ پوسٹ پون کر دی گئی. چلیں, چین کی آپ نے بات کی تو تھوڑا جاپان چلتے ہیں, بیکاز سیکنڈ ہائیسٹ کیسز چین کے بعد جو ہائیسٹ کیسز ہیں وہ جاپان میں ہی ہیں. وہاں پر 3 فروری سے ایک کروز شپ پھنسی ہوئی ہے یوکوہاما کے پورٹ میں, ڈائمنڈ پرنسس. 3,700 لوگ ہیں اس میں, اور ہر دن وہاں پہ کیسز بڑھتے جاتے ہیں. انفیکٹ ووہان کے بعد یہ سب سے بڑا ایپی سینٹر ہے. کچھ ممالک نے اپنے لوگوں کو واپس گھر بھی بلایا ہے, جیسے یو کے نے یا آسٹریلیا میں نے, لیکن باقی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, اب اگر ہم جائیں جنوبی کوریا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جاپان نمبر 3 پر ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تقریباً جو آدھے جو کنفرمڈ کیسز ہیں, تقریباً میرے خیال 110 کنفرمڈ ٹوٹل 833 متاثرین ہیں, اوکے, اور 7 ڈیتھس ہو گئے جو ابھی آئے ہیں. 8 ڈیتھس ہوئی ہیں, 231 آج نئے کیسز آئے ہیں. 231 آج نئے کیسز. اچھا, جو تقریباً جو آدھے یہ کیسز ہیں وہ ایک کرسچین کلٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں. یہاں یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ 80 کی دہائی میں ایک بندہ وہاں پہ آتا ہے, اس نے کہا کہ جی حضرت عیسیٰ نے بھیجا ہے, نعوذ باللہ, اور میں اب آپ کو صحیح راہ پر ڈالوں گا. تو ان کی ایک بڑی سیکریٹو قسم کی ہوتی ہے. وہاں پر ایک عورت کو ہوا, کسی نے ان کو بتایا نہیں حکومت کو کہ یہاں پر ایک وائرس پھیل رہا ہے, تو اس سے پھر اب مزید آگے سین بڑھ رہا ہے. اچھا, نارتھ کوریا کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی آفیشلی, آل از ویل, لیکن جتنے بھی فارنرز ہیں, زیادہ تر ڈپلومیٹس, ان کو کوارنٹین میں ڈال دیا کہ جی آپ تو تھوڑا سا سائڈ پر ہوں. اچھا, یہ بھی خبریں آ رہی تھی, اب کیونکہ یہ نارتھ کوریا ہے تو کوئی کسی چیز کی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا, لیکن آپ کو پتہ نہیں لگے گا ان ایدر وے کہ کچھ لوگوں کو ایگزیکیوٹ بھی کیا ہے, اور ان کی جو میجر ملٹری پریڈ ہوتی ہے اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا. اگر یہ خبر سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک گیم پھیل گئی. سنگاپور میں بھی 90 ہیں, ہانگ کانگ میں 70 ہیں, تھائی لینڈ میں 35 ہیں, تائیوان میں 30 ہیں, تائیوان میں 2 نئے کیسز آئے, ہانگ کانگ میں بھی 5 نئے کیسز آئے, تو ہر جگہ پھیل. اچھا, اور ایک دوسرے کے طیاروں, حالانکہ سب متاثر ہو رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے کی فلائٹس جو ہیں وہ بھی کینسل ہو گئی ہیں. جی, وہ بھی کینسل ہو رہی ہیں. اچھا, وائرس کے ساتھ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا وائرس بھی پھیل رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ یوکرین میں کیا ہوا پچھلے ہفتے کہ ایک ہیلتھ منسٹری کی وہ لیٹر ہیڈ پر کسی نے ایک فیک خط بنایا کہ جی یہ جو ہم واپس چین سے اپنے شہریوں کو لا رہے ہیں نا, اصل میں یہ سب انفیکٹڈ ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بس جا رہی تھی بیچاروں کی,
تو لوگوں نے اس پر باقاعدہ حملہ کر دیا کہ یار نہیں ان کو مار ڈالو, اس ہمارے ملک میں یہ نہ پھیلائیں. اچھا ریسزم, نسل پرستی کے وائرس بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور مختلف ممالک میں چینیوں کی کٹ لگ رہی ہے, چینیوں کی بیچاروں کی کٹ لگ رہی ہے. جیسے نیو یارک میں ایک ویڈیو آئی ہے, وہ سب وے پہ ایک آدمی چڑھ گیا ہے کہ بھائی جو بھی بیماری آتی ہے وہ چین سے ہی آتی ہے, تم لوگ تو ہو ہی بیمار, سو آن اینڈ سو فورتھ. اٹلی میں لوگوں کو یہ سوشل میڈیا پہ کہا گیا ہے کہ جی جتنی بھی چینی دکانیں ہیں, چائنیز دکانیں ہیں, چائنیز ریسٹورینٹس ہیں, ان کا آپ بوائکاٹ کریں. جو وہاں کا جو سب سے بڑا میوزک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر بھی جو چین, جاپان اور ساؤتھ کوریا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہا گیا کہ سر آپ آج سے کلاس میں نہ آیا کریں, آپ سے ہمیں خطرہ ہے. اور فرانس میں جو چینی رہتے ہیں وہ بیچارے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں, je ne suis pas un virus, اس کا مطلب ہے میں وائرس نہیں ہوں, پلیز میرے پیچھے نہ آؤ. تو یہ بھی چل رہا ہے. بہرحال تو یہ معاملہ رکتا نظر نہیں آتا. مجھے وہ 13 سینچری کا یورپ یاد آ گیا, جب وہاں یہودی پھیلا رہے تعاون پھیلا تھا تو یہودیوں کی ٹھیک ٹھاک کٹ لگ گئی. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت نے آج پھر وارننگ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ جو گیپ ہے وہ نیرو ہوتا جا رہا ہے. بات ہو رہی ہے کہ ویکسین کنٹرول کرنے والا, تو یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیا میں آ چکے ہیں اور جو انڈیا آ چکے ہیں, چھا چکے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا طیارہ جب گجرات اسٹیٹ میں, حالانکہ ٹریڈیشنلی تو دلی دارالحکومت ہے, گجرات اسٹیٹ میں جب لینڈ کیا احمد آباد میں, تو وہ جو اسٹیڈیم ہے موٹیرا اسٹیڈیم, وہ بیسیکلی کرکٹ اسٹیڈیم ہے اور اس کی شہرت یہ ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے جہاں 1,10,000 کی کیپیسٹی ہے. ابھی تک کوئی کرکٹ میچ نہیں ہوا ہے, لیکن اب ٹرمپ صاحب کے دورے سے کک سٹارٹ ہو گیا ہے وہ, مطلب پہلی بال. اچھا 1 لاکھ, اب ذرا امیجن کریں کہ 1,10,000 تو سیٹیں ہیں, اس کے علاوہ پورا گراؤنڈ ہے وہ بھرا ہوا تھا, تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب مجمع تھا, جس کو کہ 1 کروڑ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سب نے سفید بیس بال کیپس پہنی ہوئی تھیں اور ان پہ لکھا ہوا تھا نمستے ٹرمپ, ہاؤڈی مودی جیسے لکھا تھا. اچھا وہاں اونٹ سوار سپاہی بھی تھے, پھر وہاں بالی ووڈ کے گانے بھی چل رہے تھے. اچھا ٹرمپ کی جو انتخابی ریلیوں کے گیت ہیں وہ اور بالی ووڈ کے گانے پلس ایلٹن جان, واہ کیا بات ہے, پورا ایک جو ہے وہ مکس پلیٹ تھی. اچھا پھر ظاہر ہے کہ دونوں نے تقریریں بھی کی. تقریروں میں آپ جو ہیں پولیٹیکل اسپیکٹ بعد میں بتائیں گے, میں اس کی انٹرسٹنگ جو نان پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں. مثلاً یہ کہ انہوں نے کہا کہ مودی حیرت انگیز لیڈر ہیں, نو ڈاؤٹ کہ مودی حیرت انگیز لیڈر ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ مودی اتنے حیرت انگیز لیڈر ہیں کہ انہوں نے بھارت کی شکل بدل دی ہے. 100% یہ بات درست ہے, انہوں نے بھارت کی شکل بدل دی ہے. اچھا امریکہ بھارت سے محبت کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے. امریکہ ہمیشہ بھارتی عوام کا وفادار دوست رہے گا. اب مجھے لڑکے اور لڑکی کا تعلق تو پتہ تھا, یا دوستی کا جو انڈیویجول انسان ہوتے ہیں ان کا تو پتہ تھا. پہلی بار ملکوں میں کے درمیان یہ جو ہے فریز استعمال ہو رہا ہے, امریکہ ہمیشہ بھارتی عوام کا وفادار دوست رہے گا. امریکن ہسٹری سے جو لوگ واقف ہیں وہ زیادہ انجوائے لیں گے لیکن یہ ٹرمپ ہے اس جملے سے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ دنیا دل والے دلہنیاں لے جائیں گے, اور شعلے سمیت بالی ووڈ کی بہت ساری فلموں کو پسند کرتی ہے, ان کی شیدائی ہے. دنیا آپ کا جو بھنگڑا ہے اس کی عاشق ہے, دنیا تندولکر کو جانتی ہے اور کوہلی کو جانتی ہے, موگیمبو خوش ہوا. لیکن کشمیر کا اور شہریت کا جو بل ہے متنازع, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا لیکن ایک ہوپ ہے, کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے دلی میں, ہو سکتا ہے کہ اس پہ کشمیر پہ وہ دھواں دھار قسم کا کوئی نہیں. دیکھیں سر, یہ مطلب ٹرمپ کی پہلی الیکشن ریلی ہے ایک طرح سے. وہاں پہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں نا یار, کوئی 25 لاکھ بھارتی نژاد امریکن ووٹرز ہیں, وہ بھی تو کھپے. دوسری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ ان ٹرمز آف $1 بلین ڈیفنس ڈیلز جا کے گھر بھی لہرائے گا یوں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اتنی مجھے پیسے لا رہا ہوں, اتنی جابز مل رہی ہیں. تو یہ تو ایسا تو ہونا ہے. اور اب وہ ہاؤڈی مودی کے بعد ایک تھینک یو تو آپ نے کرنا ہے. اچھا اب
ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک جو بات اس نے کی وہ لوگوں کو پسند آئی, کیونکہ ظاہر ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں تو پاکستان کا ذکر آپ نے کرنا ہے. تو جب مودی ٹرمپ صاحب شروع ہوئے کہ جی پاکستان کے ساتھ جو پہلے تو کہا کہ جی وی آر کنٹرولنگ ورکنگ ود پاکستان ٹو کنٹرول ٹیررزم. اچھا انہوں نے سنا پاکستان اینڈ ٹیررزم تو لیکن پھر وہ تھوڑا سا کبھی خوشی کبھی غم والا سین شروع ہو گیا وہاں پہ, کیونکہ اس کے بعد اس نے کہا کہ وی ہیو اے گریٹ ریلیشن شپ ود پاکستان, تو اس کے بعد پھر وہ تھوڑی سی خاموشی تھی. My administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terrorist organizations and militants that operate on the Pakistani border. Our relationship with Pakistan is a very good one. Thanks to these efforts, we are beginning to see signs of big progress with Pakistan, and we are hopeful for reduced tensions, greater stability, and the future of harmony for all of the nations of South Asia. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بالکل وہ جو ٹپیکل جگہوں پہ لے جایا جاتا ہے وہاں پہ لے جایا گیا. اچھا ویسے تو مغلوں کو دن رات گالیاں دیتے ہیں, ابھی مغلوں پہ مت جانا, ابھی سابرمتی آشرم بھی جانا ہے جہاں گاندھی جی کا چرخا ہوا. چلیں تو پہلے بریک بریک. ویلکم بیک. 2-3 دن پہلے شاید میں نے ہی بتایا تھا کہ گجرات میں جو اسکولی نصاب ہے اس میں بچوں سے یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ گاندھی جی نے خودکشی کیوں کی تھی. انہی گاندھی جی کا جو آشرم ہے سابرمتی آشرم احمد آباد میں, وہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کو لے جایا گیا اور جو گاندھی جی کا چرخہ ہے وہ ان سے چلوایا گیا. مودی جی کی انہوں نے مدد کی. مزے کی بات ہے کہ مودی جی نے انہیں ٹرمپ صاحب کو وہ جو 3 روایتی بندر ہیں ان کے وہ بھی پیش کیا, سوینئر پیش کیا. نہ برا سنو, نہ برا کہو, نہ برا دیکھو. اس کے بعد جو ہے وہ تاج محل گئے. ظاہر ہے تاج محل میں پہلی بار یہ ہوا ہے, ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کی صفائی ہو گئی پورے کمپلیکس کی, اور جو قبر ہے شاہ جہاں کی اور ممتاز محل کی 300 سال میں پہلی بار اس کی بہت اچھے سے جو ہے وہ چمکیلی قسم کی جو ہے وہ صفائی ہو گئی تھی. اچھا نہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حالانکہ پوری بی جے پی کی جو قیادت ہے وہ دن رات, اور ان کے جو ممبرز ہیں سپورٹرز ہیں دن رات مغلوں کو ہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور جب بھی کوئی آتا ہے مغلوں کو مغلظات تاج محل تو چیک کریں. لیکن مطلب ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں شیو مندر تھا, اس کا نام تیج مندر تھا, تاج محل بنا. وہ تاج محل دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ تاج محل ہے جو ان گھس بیٹھی مسلموں نے بنایا تھا. ہاں ذرا غور سے چیک کریں. تو مغلوں کو مغلظات دیتے ہیں بالکل. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج جو یہ میلہ لگا ہے ٹرمپ کی خوشی میں, ہاں 4 دن بعد آپ کو پتا ہے کس ایونٹ کی اینیورسری ہے بھارت میں؟ گجرات رائٹس کی. اور آج اگر آپ دیکھیں تو دلی سے کافی خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر پرو اور اینٹائی سول سٹیزن امینڈمنٹ شپ ایکٹ کی جو ہیں گروپس, ان میں لڑائیاں چل رہی ہیں. ونود جوسے جو کیراوان انڈیا کے ایڈیٹر ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک تصویر ٹویٹ کی ہے جس سے تھوڑی سی گجرات بھی یاد آتا ہے, اگر وہ اسکرین پر دکھائیں. اور اس پکچر میں دلی کی تصویر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر اور جو بزنسز جو ہندوؤں اونڈ ہیں ان کے سامنے سیفرن رنگ کا گیروے رنگ کے جھنڈے لگا دیے ہیں. دیو جوت گھوسال صاحب ہیں, انہوں نے ایک پورا تھریڈ کیا. انہوں نے کہا کہ جی نارتھ ایسٹ دلی میں سب کچھ ہو رہا ہے اور تقریباً 1 بجے سے یہ شروع ہوا. پولیس نے ٹیئر گیس اور اسموک گرینیڈز بھی استعمال کیے, لیکن پولیس کی نفری بہت کم تھی, اتنی ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ کچھ ویڈیوز میں تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پرو سٹیزنز ایکٹ ہیں, ٹھیک ہے, لائک اینٹی شاہین باغ والے, وہ پتھر مار رہے ہیں اور ایک پولیس والا کہہ رہا ہے کہ جاؤ پتھر مارو, جتنا مارنا ہے مارو. ابھی تک 3 ہلاکتوں کی خبر آئی ہے جس میں سے ایک پولیس والا بھی ہے, پولیس کانسٹیبل ہے رتن لال, اور اس کے علاوہ 2 مسلمان ہیں, محمد سلمان اور شاہد الوی, جن کا ایسا ہی دہلی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ دہلی آئے ہوئے تھے تو وہ پھنس گئے مظاہرین کی طرح. اور ایک جو ہے پروٹیسٹنٹ جو اینٹی سٹیزن شپ لا ہیں ان کا پروٹیسٹنٹ نظر آتش کیا گیا, تو وہاں خواتین تھیں ان کی بھی پٹائی کی گئی ہے. اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے, کیونکہ کپل شرما ہے جو
बीजेपी के मेंबर हैं, अभी दिल्ली की इलेक्शन हारे भी थे आम आदमी पार्टी के सामने। उन्होंने तो पहले से ही बता दिया था कि सर हम यही करने वाले हैं। सुनो, दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। अब क्योंकि मंसूबा पहले से ही बनाया हुआ था, तो जाहिर है कि दिल्ली पुलिस को भी बोल दिया था कि सर हल्का हाथ रखे। अच्छा, दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड अपना आपको पता है कि शानदार है, वो मतलब है तो फेडरल के अंडर आते हैं ना, जामिया मिलिया में। अच्छा, अब क्योंकि आजकल कैमरे हैं और क्योंकि आजकल वीडियोस हैं, तो एक्चुअली हकीकत भी सामने आ जाती है अगर आप उसको देखना चाहें तो। दिसंबर में जब जामिया मिलिया पर हमला हुआ था, तो आपको याद होगा कि खबरें ये भी आई थी कि जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाके छुप गए थे, उसके लाइब्रेरी के अंदर पुलिस वाले आए, अगर वो फुटेज चला दें CCTV कैमरा वाली, लाइब्रेरी के अंदर आए और बच्चों को मारा। ठीक है, अब आप देखें कि मीडिया वेपनाइज कैसे होता है। अगर वो हम वीडियो चला दें, मेहरबानी होगी, कि फरवरी में ये अभी 2 हफ्ते पहले ये वीडियो सामने आई। ठीक है, जैसे ही ये वीडियो सामने आई तो इंडिया टुडे, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, मिरर नाउ, जी न्यूज़ वगैरह वगैरह वगैरह, वहाँ पर ये वीडियो दिखाई गई और एक वहाँ पे बच्चा है और उसके हाथ में कुछ था और ये बताया गया कि जी ये असल में पत्थर लेकर अंदर छुपे हुए थे। मतलब वो इंप्रेशन ये देना चाह रहे थे कि जी असल में तो इन लोगों ने पत्थर मारे और फिर ये आके शरीफ बन के ना यार लाइब्रेरी में किताबें खोल के बैठ गए। ऑल्ट न्यूज़ ने इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम उसको ब्लॉक करके उन्होंने कहा कि यार अगर आप लोग थोड़ा सा सिर्फ जूम इन कर लेते तो आपको पता लगता कि एक हाथ में फोन था और एक हाथ में बटुआ था। तो आज भी जो दिल्ली में हो रहा है, ज़ाहिर है अभी क्योंकि मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग नहीं है, हम ज़्यादा सोशल मीडिया के जो ट्रस्टेड अकाउंट्स हैं उनको ही देख सकते हैं। इसकी भी खबरें थोड़ी देर बाद आएंगी। एक चीज़ क्लियर है कि जो भी दिल्ली में पहले भी इस तरह की हरकतें पूरी इंडिया में हुई हैं तो स्टेट बैकिंग होती है। अब सवाल ये है कि मोदी और ट्रंप आया हुआ है और उसके होते हुए ये क्यों आपने गो अहेड दे दिया। ठीक है, तो अब जाहिर है कि वहाँ के जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि सर ये तो आपको पक्की साजिश नहीं है कि मुल्क को बदनाम करने की, लेकिन पाकिस्तान इसके पीछे जाहिर है। लेकिन जो दूसरा इसका जो पर्सपेक्टिव है वो और भी ख़तरनाक है कि सर हम किसी से नहीं रुकने वाले। ठीक है, मतलब चाहे अमेरिका का सदर हो, और अमेरिका के सदर ने तो वैसे ही ब्लैंक चेक एक तरह से दे ही दिया है ना। अगर आप US एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस देखें CAA पे या कश्मीर पे, तो इट इज़ अ गो अहेड, क्योंकि US को इंडिया की ज़रूरत है एज अ काउंटर वेट टू चाइना। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश के हैं, नहीं बांग्लादेश के नहीं है, बांग्लादेश के भी होंगे, लेकिन यहाँ साबिक जो श्रीलंका के वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे, द हिंदू अखबार है, उसकी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कल खिताब किया। उन्होंने ये पूरा जो ज़ाहिर है खुल के तो नहीं कह सकते थे कि इंडिया में फाशिज़म की कौन सी शक्ल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक भारत जो इलाक़ाई तिजारत और सिक्योरिटी के मसाइल हैं उन्हें सुलझाने में पूरी दिलचस्पी नहीं लेता, वो कम से कम चीन का मुकाबला नहीं कर सकता जो कि उसका ख्वाब है। उन्होंने कहा जी कि 2017 में काठमांडू की जो सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस थी वो भारत के दबाव के तहत मुलतवी हुई, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ उसमें बैठना नहीं चाहता था। तो उसके बाद से प्रैक्टिकली पूरे साउथ एशिया में जो इलाक़ाई ताउन है उसका पहिया रुक गया है, और अगर हम अपने मसले खुद हल नहीं करते तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास टाइम कम रह गया। ऐसा नहीं है कि हम अगले 70 साल जो है वो नहीं हल करें तो चल जाएगा। अगर हम मसले फौरी तौर पे हल नहीं करते तो फिर बाहर वाले हमसे अपनी शराइत पे हल करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे। ये श्रीलंका के साबिक वज़ीर आज़म। लेकिन मोदी ने ज़ाहिर नहीं सुनना, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि जी ये शाहीन बाग में जो हो रहा है वो अपनी जगह
اس کا ریئیکشن جب آئے گا نا وہ خطرناک ہوگا. اگر یہ ایسا کر رہے ہیں جب ٹرمپ آیا ہوا ہے, اس کے جانے کے بعد جو ہوگا شاہین باغ پہ فل فلیج کریک ڈاؤن. صرف شاہین باغ میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو تقریباً جہاں پر بھی مسلم پاپولیشنز ہیں نا وہاں پر آپ آرگنائز اسپونٹینیس رائٹس دیکھیں گے. دلی میں جو کچھ ہو رہا ہے, کانگریس نے بھی اپنا ڈیلیگیشن آج ٹرمپ کا جو ہے اسٹیٹ بینکویٹ جو تھا جو بھارتی صدر دے رہے تھے اس سے بائیک آؤٹ کر دیا ہے. تو لیٹس سی, انہوں نے کہا ہم بھی شہیدوں میں نام. کل پارلیمنٹ سے بھی خطاب ہے بھائی صاحب. جی کل کی کل دیکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.